अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नवाज़ पढ़े होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है एक दिल नहीं लगता तेरे बिन। किरण चौधरी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल की तरफ नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये वीडियोस देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और काइंडली मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जब भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इजीली रीड कर सकें। इसने गाड़ी इसने गाड़ी की स्पीड हल्की की और बस के पीछे लगा दी। हरे भरे खेतों का सीना चीर के बनाई गई ये छोटी सी सड़क पर वो बस से 2 किलोमीटर पीछे थी। औसम सीन धान की लहराती फसलों को देखकर वह सराय बिना न रह सकी। बस एक जगह रुकी और एक नौजवान इसमें से कूदा और धान की फसल के बीच चलने लगा। जीन्स के ऊपर आसमानी चेक वाली शर्ट पहने, कंधे पर सफरी बैग उठाए, बबल चबाता वो बेनियाज सा चल रहा था। यहीं रोक देती हूँ, वो खुद से मुखातिब हुई। गाड़ी दरख्त के साथ रोक के उतर गई। गाड़ी लॉक करके वो मोबाइल लिए इसी जाना बढ़ी जहाँ वो लड़का जा रहा था। वो धीरे धीरे चलती आगे बढ़ रही थी। टाइट ब्लू जीन्स पर घुटनों से ऊपर तक रेड शर्ट पहने, जिसके बालों को खुला छोड़े वो इधर उधर देखती आगे बढ़ रही थी। इस पटखंडी पर रुक वो सामने देखने लगी। वो बहुत दूर था। थैंक गॉड हील नहीं पहन ली मैंने। वो ध्यान से पगडंडी पर पैर रखे आगे बढ़ रही थी। आउच! वह चीख पड़ी। पैर फिसल के ने से वो धान की फसल में गिरी। अपने हाथों पर लगी धान की गीली मिट्टी से उसे घिन आई। उफ! हाउ कैन आई लिव हिम? मैं इसके साथ कैसे रहूँगी? हाउ कैन आई लिव विद हिम? मैं इसके साथ कैसे रहूँगी? वह सोचने लगी। टिश्यू से हाथ साफ करती उठी। उसकी ब्रांडेड शर्ट गंदी हो चुकी थी। उसने सैंडल उतार के हाथ में पकड़े और दोबारा चलने लगी। ठंडी ठंडी मिट्टी उसके पाँव को सुकून देने लगी। इसने सामने देखा तो वो गायब हो गया था। ओह नो! अब कैसे पहुंचूंगी इसके घर? कमर पर हाथ रखे वो गर्दन घुमा के देखने लगी। गाँव नज़दीक था। लेट्स सी कहाँ पहुंचती हूँ। दोबारा सर झटक के चल दी। गाँव पहुँच के मुस्कुराहट उसके मगरूर चेहरे पर पहुँच बिखर गए। सामने वो किसी से मिल रहा था। वो दरख्त की ओर में झुक गई। गाँव के सभी मकान कच्चे थे, पर एक तरफ एक बहुत बड़ी हवेली बनी थी। वह दरख्त की ओर से निकलकर कच्ची सड़क पर चलने लगी। गाँव आज की दुनिया से काफ़ी पीछे था। वहाँ के लोग रवायात के बहुत पाबंद थे। हवेली का गेट खुला और लैंड क्रूज़र बाहर निकली। कुछ कच्ची सड़क पर धूल उड़ाने लगी। गाड़ी ऐन उसके सामने आ रुकी। सेठ हाशिम। हाँ, वो मुस्कुराई। आप यहाँ? सेठ हाशिम को हैरत हुई। लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी कि फ्यूल ख़त्म हो गया। उसने बहाना गढ़ा। आए आपको ड्रॉप कर दूँ? मैं शहर ही जा रहा हूँ। सेठ हाशिम की नज़रें उसके वजूद पर गिर गई। ओके थैंक्स। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। सेठ हाशिम की नज़रें उसके ऊपर थी। वो चिढ़ गई। आप रोड देख के ड्राइविंग करें तो बेहतर होगा, वो बिगड़ के बोली। वो पीछे दौड़ती फसलें देखने लगी। उसकी आंखों में औरत के लिए इज्जत है, हालांकि वो भी मर्द है। ये भी खबीसा इंसान। दिल में गालियां देने लगी। नी मन्नो! सैफू वीर आ गया कच्ची दीवार के पार से। परवीन उर्फ पिन्नों की सर निकाला। ते मैं की करा फिर? मन्नू भड़क के बोली। हाय तू इंज क्यों आख दी पई है? पिन्नों को बुरा लगा। वो गायब हो गई। मन्नू अपने हाथ में पड़े फ्रेम को घूरने लगी। अम्मा दा गुस्सा पिन्नों ते निकल गया। वो फ्रेम चारपाई पर पकड़ती बाहर उठ के बाहर भागी। कच्ची दीवार की ओर में छुप के सैफू को देखने लगी। मुस्कुराहट अपने आप आ गई। कुछ देर पहले वाला गुस्सा उड़न छू हो गया। वो शर्मा के वापस आ गई और फ्रेम पकड़ के मुस्कुराने लगी। कमली हो गई हैं? मन्नू की बड़ी बहन नगीना उर्फ नग्गो बोली। आहो सैफू आया नू आया वंगो। मन्नू खुशी से बोली। उसके सफ़ेद दूधिया रंगत दमकने लगी। वो गांव की खूबसूरत जट्टी थी, जल्दी ना हुए थे। नगीना हंस के अपने फ्रेम पर कढ़ाई करने लगी। मैं आज जावा जावा नगू। मन्नू के लहजे में बेताबी थी। महबूब की झलक देखने की बेताबी। अम्मा क्यों क्यों कोट खानी है ते जा फिर। नगो अपने काम में मसरूफ थी। मेरा फ्रेम वेडी कड्डे दे बहन बन के नगू। मन्नू मन्नत मसाजी पर उतर आई। नगू को अपनी लाडली बहन पर बेताशा प्यार आया। अच्छा जा फिर
छेती आमी नगो ने इजाज़त दे दी। वो उछली कूदी। ताया का लकड़ी का दरवाज़ा पार करके सामने बेड़ी के घने दरख्त के नीचे सैफू बैठा लस्सी पी रहा था। उसके घर पिन्नू और सैफू के अलावा कोई नहीं था। वो धप से सैफू की चापी पर बैठ गई। तू ते सुबह आना सी। सुबह दी भी मैं कड़ी वेख वेख थक गई हाँ। वो आते ही अपने मखसूस अंदाज में बोली, बस लेट आई मनु के बरकस वो ਸਕੂਨ से बोला, आहो मैनू पता तेरे कोल एक बहाना हुंदा। हनूस खफा थी। पेशानी पर पड़े बल उसके खफा होने की निशानी थे। जदों तू लड़ दी ए ना मैनू जान कर दी है। सैफू शरारत से उसकी चुटिया खींच के बोला, अच्छा माफ़ी दे दे। सैफू कान पकड़ के बोला। मन्नू हंस दी। सैफू तो झूल उठा था। उसे हंसता देख कर खिलते सब्ज कुर्ते और रेड पटियाला भूरे बालों की चुटिया गूंदी हुई थी जो कमर को छू रही थी। कानों में सैफू के दिए झुमके, हाथों में कांच की चूड़ियाँ और सफ़ेद चेहरे पर मासूमियत। वो बेतहाशा खूबसूरत थी। मासूम भी मैनू बहुत सोहनी लगदी पई है। सैफू ने प्यार लुटाते लहजे में कहा। उसका आंचल पकड़ के उसके सर पर रखा। मन्नू तो शर्मा ही गई। मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ मन्नू। सैफू ने जेब में हाथ डाला और झुमके निकाले। सैफू, तू शादी के बाद मुझे शहर ले जाएगा जैसे सेठ आकाशम अपनी घरवाली को ले गया है? मन्नू ने वो सवाल पूछा जो उसके ज़हन में कुलबुली मचा रहा था। नहीं मन्नू, हम यहीं रहेंगे अम्मा अब्बा के पास। सैफू ने कहा, ले भी रोटी खा ले। मन्नू ने ताज़ा रोटियां और साग उसके सामने रखा। जींदी रह पन्नू। सैफी ने प्यार से बहन के सर पर हाथ रखा। सैफी और परवीन दो बहन भाई थे। सकीना, नगीना और अरीमा उनके चाचा की बेटियां हैं। अरमीना सैफू की बचपन की मंग है। दोनों की प्यार भी मिसाली है। सैफू की जान बसती है मन्नू में। मन्नू दोनों घर की लाडली बेटी है और जहाँ माँ बाप ने नाजों से पाला वहीं ताया ताई भी इस पर जान छिड़कते हैं। सेठों का बाग उनकी पसंदीदा जगह थी। वो अक्सर वहीं आते थे। ढेरों बातें करते थे। मन्नू की आवाज़ पर वो इधर उधर देखने लगा। आम के पेड़ के पीछे उसका आंचल लहराता नजर आया। वह चुपके से चलता दरख्त के पास जा खड़ा हुआ। हाओ। सैफू ने मन्नू को डराया तो उसकी चीख निकल गई। हा हा हा, मन्नू रुक तो, मेरी गल ते सुन। सैफू हंसता उसके पीछे आया पर वो गुस्से से तेज तेज पगडंडी पर चलती जा रही थी। मन्नू। सैफू ने भाग के उसका बाजू पकड़ा। नाराज़ हो गई मेरी जट्टी? सैफू ने शरारत से कहा। मन्नू के दोनों हाथ पकड़ के उसके पीछे लगा दिए। मेरे हाथ छड़ सैफू। मन्नू उसकी कुर्बत से घबरा गई। पहले बता, नाराज़ तो नहीं? सैफू ने उसकी मोटी मोटी आंखों में झांका। तूने मेरे तरह निकाल दिया। अगर मैं मर जाती तो वो टूटी फूटी उर्दू में जो उसे सैफू ने सिखाई थी मैं बोलती। उसकी जान निकाल रही थी। एडी नाजुक है मेरी जटनी। सैफू ने उसके हाथ छोड़े और साथ लिए वो दोबारा बाग में ले आया। मन्नू चल तनु गाना सुनाऊं। सैफू फिर आम के घने पेड़ के नीचे पेड़ से टेक लगा के बैठ गया। मन्नू को अपने साथ लगा के बैठ गया। मन्नू बड़े इश्तियात से बैठी थी। सैफू ने शुरू किया। एक पो महीना है वे बहुत गंदी गंदी उर्दू है। सैफू ने अपना सर मन्नू के सर से हल्के से टकराया। मन्नू मुस्कुरा दी। मनु, मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिन। चाचे से कह अब ब्याह करवा लेना तुझसे। सैफू गाना छोड़ बातें करने लगा। सकीना आपा और नगों के बाद मेरी बारी आनी है, मनु ने मज़े से कहा तो सैफू जल ही गया। ओ, यहाँ इश्क लड़ाया जा रहा है। जानी पहचानी नस्वानी आवाज़ पर सैफू ने गर्दन मोड़ के देखा। सेठ हाशिम और अलवीना खान खड़े तंजिया हंस रहे थे। सैफू मन्नू को लिए खड़ा हो गया। सलाम सेठ। सैफू ने हाथ माथे तक ले जाते सलाम किया। यूनी में तो बड़े शरीफ बनते हो, औरत पर लेक्चर लेते हो। अलवीना आस्ताना अंदाज में गर्दन झटकर बोली, मैं हर औरत पर डोरे नहीं डालता अलवीना खान, तुम रईसों की तरह। अलमीना मेरी होने वाली बीवी है, मेरी मंगेतर, मेरा प्यार। मैं और हम छुप कर इश्क नहीं लड़ाते। गाँव में सबको पता है सैफू की जान है मन्नू में। यहाँ अकल है, हमारे लोगों में गंद नहीं भरा जो उल्टी सोच को जन्म दे। सैफू ने दिमाग पर उंगली रखकर उसी के अंदाज में कहा। सेठ हाशिम की नजरें मन्नू पर जम गई। चल मन्ना। सैफू ने मीना के कंधे के बाजू खायल किए और बाग से निकलने वाली कच्ची सड़क पर चल दिया। अलमीना की हसद नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया। सेठ, तेरे इलाके में ऐसी कलियां खिली हुई हैं और तू शांत है।
الوینا نے اپنے شیطانی دماغ میں چلتے منصوبے پر عمل شروع کیا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ ہاشم سمجھی سے بولا۔ وہ اتنے دھڑلے سے اتنی خوبصورت لڑکی لے جائے گا؟ کیوں نہ اس کا مزہ پہلے سیٹھ لے لے، الوینا خباثت سے بولی۔ سیٹھ کے گہری نظروں سے الوینا کو دیکھا۔ صحیح تو کہہ رہی ہو، تیری نظریں بتا رہی تھیں وہ تجھے پسند ہے، الوینا چالاکی سے واہ کر رہی تھی۔ بات تو تیری ٹھیک ہے الوینا ڈارلنگ، پر گاؤں میں ہماری بڑی عزت ہے، ورنہ یہ جٹی اب میری ہوتی۔ سیٹھ ہاشم بولا تو الوینا کا کھلتا چہرہ مردد بڑھ گیا۔ مجھے ہر حال میں سیف جٹ کی اکڑ توڑنی ہے، اس کی جان ہے نا ارمینا میں، تو ارمینا کو سیٹھ کے چنگل میں دینا ہی ہوگا۔ الوینا کرتی کوئی سوچ رہی تھی۔ تو پھر کیا ہے، نوچ کے پھینک دینا، الوینا دوبارہ بولی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تیرا خانزادی؟ سیٹھ ہاشم نے اس کے اونگلی پر وار کیا۔ ٹائٹ بلیو جینس پر بلیو شرٹ پہنے، جس گھٹنوں سے کافی اوپر تھی، وہ بھرپور لگ رہی تھی۔ جٹی سے تو بھی کم نہیں ہے خانزادی۔ سیٹھ ہاشم نے منہ چوکو بل دیا۔ میں خانزادی ہوں، میرا خاندان تم سیٹھوں کا نام نشان مٹا دے گا، ایسا سوچنا بھی مت سیٹھ۔ الوینا کے لہجے میں غرور جھلک رہا تھا۔ تجھے سیٹھوں کی دلہن بنا کے لے آؤں گا خانزادی، سیٹھ ہاشم نے اپنے ارادے بتائے۔ اچھا، کوئی اور نہیں ملی تجھے سیٹھ؟ الوینا آستانہ ہنسی۔ تجھ سے نہیں ملی الوینا ڈارلنگ، سیٹھ نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک شرط ہے میری پھر۔ الوینا نے آئیبرو کھچا کے دیکھا اور بازو سینے پر باندھے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ منظور ہے، سیٹھ ہاشم نے سنجیدگی سے بولا۔ سنو گے نہیں؟ الوینا حیرت سے بولی۔ بتاؤ سیٹھ ہاشم پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں جٹنی کے حسن کو اپنے نام کرنا ہوگا، اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گی، الوینا بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹے ہوئے بولی۔ تم اس کے پیچھے کیوں پڑ رہی ہو؟ سیٹھ ہاشم کو حیرت ہوئی۔ وہ کوئی پاک دامن انسان نہیں تھا، پر گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ تم کر رہے ہو یا نہیں، سوچ کے بتا دینا۔ الوینا مڑ کے چلنے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سیفو کچی سڑک پر چلتا گنگنانے لگا۔ کبھی وہ منو کے آگے آ جاتا، کبھی پیچھے، کبھی اس کے گرد گھومنے لگتا۔ سیفو کے دل کو تو دھڑکنیں تائیں جو سارا نال جوڑ ناتا تو ایک دل نہیں لگدا تیرے بن، ایک آنکھ نہیں سوندی راتاں نوں۔ دونوں ہنستے کھلکھلاتے گھر کی اور جا رہے تھے، اس بات سے انجان کے قسمت ان کے خلاف سازش رچ رہی ہے۔ سیٹھ وہاب گاؤں کی نامور سیاسی شخصیت تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، شیخ قاسم سیٹھ ہاشم اور ہانیہ وہاب۔ سیٹھ قاسم نے لو میرج کی اور گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہو گیا۔ شیخ قاسم اور شیخ وہاب دو ہی نفوس حویلی میں مقیم تھے۔ نوکروں کی ایک فوج ان کے ساتھ رہتی تھی۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ ہانیہ کبھی حویلی ہوتی، کبھی سیٹھ قاسم کے گھر۔ سیٹھ ہاشم ماہر خان کا بہت اچھا دوست تھا، اس وجہ سے اس کی الوینا کے ساتھ جان پہچان تھی۔ الوینا خان فیملی کی لاڈلی بگڑی اور ضدی بیٹی تھی۔ وہ سلطان خان کو اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اس کی ہر بے جا ضد پوری کی جاتی تھی۔ ماہر خان اس کا چاچا زاد تھا، جو سیٹھ ہاشم کا دوست بھی تھا۔ الوینا ایسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی جہاں سیف جٹ اسکالرشپ پر پڑھتا تھا۔ سمارٹ اور گورا چٹا جٹ، جس کی مونچھیں ہر وقت اوپر کو مڑی رہتی تھی، اس کا ایٹیٹیوڈ الوینا فدا ہو گئی تھی، پر سیف نے اس کی فرینڈ شپ ٹھکرا کر دشمنی مول لی۔ الوینا کی ضد بن گیا تھا سیف جٹ۔ اس کے پیچھے وہ گاؤں آئی جہاں اس کی ملاقات شیخ ہاشم سے ہوئی اور ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ اب وہ سیف اور الوینا سے حسد کی وجہ سے اکثر گاؤں پہنچ جاتی تھی۔ منو، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تو اداس نہ ہو۔ سیف نے واپسی کی تیاری پکڑی تو منو ہمیشہ کی طرح اداس ہو گئی۔ منو بھر آئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جلی نہ ہو تو۔ سیفو نے اس کی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ چل اب۔ وہ اسے لیے گھر سے نکل آیا۔ پینو آ جا، منو نے اسے بھی بلا لیا۔ سیف سب سے مل کر ان دونوں کے ساتھ چل دیا۔ وہ لوگ بٹکنڈی سے ہوتے ہوئے سڑک تک آ گئے۔ رونے مت، بیٹھ جانا۔ سیف نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ نہ جا سیفو، منو اداس لہجے میں بولتی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ سیف کو اس کی معصومیت پر بے جا پیار آیا۔ جانا ضروری ہے نا منو، وہ بے بسی سے بولا۔ دھان کی لہراتی فصل بھی جھومنے سے انکاری تھی، وہ بھی اداس تھی منو کی طرح۔ سیف نے منو کا ماتھے پر لب رکھے اور پروین کو گلے لگا لیا۔ بس قریب آ رہی تھی، وہ منو کو دیکھتا لپکتا ہوا بس میں جا بیٹھا۔ منو کی آنکھیں جھپ گئیں۔ کملی نہ بن، خیر دی دعا مانگ، پنو اسے ساتھ لگائے واپس ہو لی۔ منو کی ساری کھلکھلاہٹیں شوخیاں سیف کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ کئی دن وہ اداس رہتی تھی۔
اور گھر جانے کی بجائے باغ میں چلی آئی، آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ وہ سر گھٹنوں پر رکھ کے سسک دی۔ اسے سیف بے حد یاد آ رہا تھا، اسے عشق تھا سیف سے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے پیڑ کو دیکھا جہاں سیف بیٹھ کے گانا گا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سیف کی گانے آواز ابھری تو وہ آنکھیں موندے اسے محسوس کرنے لگی۔ ہوا اداسی سے چل پڑی، محبت کی نگری کی ایک اور لاچار باسی کو دیکھ شام کے سائے اترنے لگے، زردی ہر سو پھیل رہی تھی، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ سیف کی یاد شدت پکڑنے لگی تو وہ اٹھ گئی۔ کی ہویا پنو پتر؟ منا کی اماں نے اسے چپ چاپ چولہے کے پاس بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ سیف چلا گیا۔ اماں ابھرائے لہجے میں بولی، حق حق میری کملی دی رانی، پڑھنے جاتا ہے وہ شہر، اگلے مہینے پھر آ جائے گا۔ اس کی اماں اپنی پاگل بیٹی کو دیکھ کر ہنسی۔ اماں میرا دل نہیں لگتا، وہ سو کرنے لگی۔ چل کملی نہ بن، کمان جائے گا شہر تب کیا کرے گی؟ دل کو مضبوط کر، عورت کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ گلگلتے روون گئے تے ہو گیا کمائیاں، وہ سمجھانے لگی۔ مینا خاموشی سے اٹھ کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ سب جانتے تھے اب جو بھی بلائے گا اسے وہ رونے بیٹھ جائے گی۔ اتنا معقول سیف کو سوچتے وہ کب سوئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ روٹی بھی نہیں کھائی کملی نے۔ اماں افسردگی سے بولی، منو سب کی لاڈلی تھی، سبھی اس کی بہت فکر کرتے تھے۔ ہیلو ٹائٹ بلیک جینس پر سی گرین لوز ٹی شرٹ پہنے، گلے میں چھوٹا سا اسٹولر لپیٹے، چہرے پر میک اپ کیے، وہ ایک ادا سے بولی، ہائے کیسی ہو الوینا خان؟ فہد اس کا دوست مسکرا کے بولا، جبکہ سیف کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ آئی ایم فائن، یو ٹیل فہد، ٹوڈے یو آر لکنگ سو ہینڈسم۔ الوینا ادائے بے نیازی سے بولی، اوہ تھینکس۔ فہد تو مانو ہوا میں اڑ گیا۔ سیفو نے گھوڑی سے نوازا تو اس نے وہ مشکل پتیسی اندر کی اوکے وہ ہاتھ جھلاتی واپس مڑ گئی، پر اس کی خوبصورتی کے وار اس کے دوستوں پر چل گئے تھے۔ واو واٹ اے بیوٹی! سیف اگر برا نہ مانے تو میں پٹا لوں الوینا بی بی کو؟ فرحان نے آنکھ مار کے کہا۔ سیف نے بک رکھ کے ماری اس کے سر پر، بھاڑ میں جاؤ سب الوینا بی بی کے ساتھ۔ وہ منہ بگاڑتا اٹھ گیا۔ اسے فکر ہو رہی تھی الوینا کی۔ وہ موبائل کے بٹن پر ریسٹ کرتا لائبریری کی پچھلی سائیڈ آ گیا۔ ہیلو مینا، کیسی ہو؟ سیف نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اسٹوڈنٹ اپنی باتوں میں مگن تھے، وہ کچھ ریلیکس ہوا اور مینو سے بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور واپس فرینڈز کے پاس آ گیا۔ وائٹ ٹی شرٹ پر اسکائی بلیو چیک والی شرٹ پہنے جس کے بٹن کھلے تھے، ساتھ بلیو جینس پہنے، مونچھیں اوپر کو موڑی ہوئی تھیں اور اس پر اس کی دودھیا رنگت خالص جٹ ہونے کا نشاندہی کر رہی تھی۔ الوینا خان ایویں فدا نہیں تھی جٹ پر، اور جٹ اپنی جٹنی پر۔ الوینا اسی آم کے پیڑ کے نیچے اداس سی بیٹھی تھی جب سیٹھ ہاشم وہاں آ گیا۔ سیٹھ ہاشم نے اسے متوجہ کیا۔ وہ گھبرا کے اٹھی۔ سلام سیٹھ، منو دوپٹہ سر پر ٹکا کے بولی۔ سیٹھ ہاشم کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئیں۔ گہرے نیلے شلوار قمیض میں ملبوس اس پر اس کی دودھیا رنگت، گلابی ہونٹ، موٹی موٹی آنکھیں، وہ مکمل سراپا حسن تھی۔ حسن تو بہت دیکھا ہے، بار کلبس، ریسٹورانٹ میں لپٹا پر معصومیت بھرے حسن کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ سیٹھ ہاشم نے مشرق کو بل دیا۔ وعلیکم السلام۔ سیٹھ ہاشم کی نیت میں فطور آنے لگا۔ میں چلتی ہوں۔ منو سیٹھ کی نظر سے گھبرا گئی اور تیزی سے قدم اٹھاتی گھر کی اور ہو گئی۔ پر کب تک بچ سکتے ہیں تقدیر کے لکھے سے؟ جب قسمت رول دینے پر اتر آئے تو بس پھر رلنا طے ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی تقدیر کام نہیں کرتی سوائے دعا کے، وہ دعا تو ہم مانگتے پر اس یقین سے نہیں جس یقین کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم اس رب کو یاد ہی تب کرتے ہیں جب تقدیر ہمیں پورے قد سے منہ کے بل گراتی ہے۔ صدیاں ہوئیاں وچھڑاں نوں، دل ترسدا اے ملاقاتاں نوں، ایک دل نہیں لگدا تیرے بن، ایک اکھ نہیں سوندی راتاں نوں۔ سیف دھیرے دھیرے گنگنانے لگا۔ اوئے ہوئے، کس کی یاد میں گنگنا رہے ہو؟ الوینا بی بی یاد آ رہی ہے؟ فرحان شرارت سے اس کے بیڈ پر دھپ سے گرتے ہوئے بولا۔ بکو مت، تمہیں الوینا کے علاوہ اور کوئی بھی دکھتا ہے؟ سیف جل بھن کے بولا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ فرحان ٹھٹائی سے ہنسا اور پیچھے کی طرف تکیہ رکھ کے لیٹ گیا۔ دفعہ ہو جاؤ، مجھے پڑھنا ہے۔ سیف نے اس کے نیچے سے تکیہ کھینچ لیا۔ ہاں دکھ رہا ہے، کیسی پڑھائی ہو رہی ہے؟ فرحان ہاتھوں کا تکیہ بنائے گردن اونچی کر کے لیٹ گیا۔ سیف جانتا تھا کہ اب وہ کسی قیمت پر نہیں ہلنے والا۔ فہد اپنے بیڈ پر لیٹا فیس بک میں مگن تھا تو اس نے بھی بک بند کر کے رکھ دی۔ میں الوینا کو پرپوز کر دوں اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ فرحان سیریس ہوا۔
میں کیوں مائنڈ کروں گا، میری بلا سے 10 بار کرو، پر تمہیں غلط کرنے سے ضرور روکوں گا۔ سیف نے موبائل نکالا اور مصروف ظاہر کرنے لگا۔ وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گی بیٹا۔ فہد نے ترچھی نظروں سے فرحان کو دیکھا۔ میں گھاس کھاتا بھی نہیں ہوں بیٹا، فرحان کمال ڈٹائی سے اسی کے انداز میں کہا۔ چل پھر، آل دا بیسٹ بیٹے۔ فہد نے انگوٹھا دکھا کر طنز کیا اور دوبارہ فیس بک پر مگن ہو گیا۔ اگر یہی توجہ تم اسٹڈی پر دے دیتے تو آئی تھنک سو الوینا سے بیٹر لڑکی مل جائے گی تمہیں، وہ بھی عزت کے ساتھ۔ سیف سمجھانے والے انداز میں بولا۔ کیا کروں یار، الوینا کے علاوہ دماغ میں کچھ گھستا ہی نہیں۔ فرحان نے اداکاری کی اور اسٹڈی کے لیے تو عمر پڑی ہے، ابھی تو میں 20-22 سال کا ہوں، اسٹڈی کر کے کون سا میں در در کی خاک چھاننی ہے، ڈیڈ کے ساتھ بزنس ہی کرنا ہے، بس دماغ ہونا چاہیے، بزنس کرنے کے لیے ڈگری اہمیت نہیں رکھتی میرے دوست۔ فرحان بے نیازی سے بولا۔ چل پھٹ پھر یہاں سے، ہمیں تو پڑھنے دے، سیف نے اسے ٹوکا دیا۔ کمینے نکال لے گیا کمرے سے۔ فرحان ہنستے ہوئے اٹھا، فہد کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اوہ ہو، سیٹنگ ہو رہی ہے۔ فرحان نے ایک نظر فہد کے موبائل پر ڈالی اور بلند آواز میں بولا، دفعہ ہو کمینے، چل نکل یہاں سے۔ فہد نے اسے دھکے دے کر بیڈ سے اٹھا دیا۔ مجھے جیسا یار کبھی نہیں ملے گا۔ فرحان بنا پرواہ کیے منہ پر ہاتھ پھیر کے بولا اور دوبارہ فہد کے ساتھ بیٹھ گیا اور بار بار اس کے موبائل دیکھنے کی کوشش کرتا۔ فہد نے اکتا کے موبائل بند کر دیا۔ کب جاؤ گے میرے بھائی؟ فہد نے معصوم سی شکل بنا کے کہا۔ کل صبح۔ فرحان اس کے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ کیا آج پھر؟ نہیں، سیفی کے ساتھ سو جا، فہد چرلا کے بولا۔ اسے پچھلی بار والی رات یاد آگئی جب فرحان رات اس کے ساتھ ہاسٹل میں رک گیا اور فہد کے ساتھ اس کے سنگل بیڈ پر سو گیا۔ فہد ہر آدھے گھنٹے بعد فرحان کی ٹانگ کھا کے فرش پر ہوتا اور اس کی نیند حرام ہو رہی تھی۔ نہیں میری جان، جو مزہ تیرے ساتھ سوتے آتا ہے قسم سے کسی کے ساتھ نہیں آتا۔ فرحان فہد کے ساتھ چپک کے بولا۔ سالے ٹھرکی، چھوڑ مجھے۔ فہد نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور فرحان کو کھینچ کے بیڈ سے نیچے کرا دیا۔ تمہارے ساتھ سونے سے بہتر ہے بندہ کتے کے ساتھ سو جائے، کم از کم وہ آرام سے تو سوئے گا۔ فہد نے اپنی چادر مضبوط کر کے پکڑ لی اور لیٹ گیا۔ تجھے جیسا کمینہ بھی دیکھنے کو ملے گا، اللہ کرے تیری گرل فرینڈ بھاگ جائے۔ فرحان نے برے منہ بنا کر سیف کے بیڈ پر جا لیٹا۔ اب تو بھی گرائے گا کیا؟ فرحان نے سیف کے آگے سے بک اٹھا کے سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ سیف نے گھڑی سے نوازا اور دوبارہ بک کھول کے اس کے منہ پر رکھ دی۔ سیف یار، تیری گود میں لیٹ کے دل دھک دھک کر رہا ہے بھائی، اس سے بہتر ہے کہ میں گھر چلا جاؤں۔ فرحان اٹھ بیٹھا۔ فہد نیند میں چلا گیا اور سیف پڑھائی میں مصروف دیکھ فرحان چلا گیا۔ تینوں فرسٹ ایئر سے ساتھ تھے۔ فرحان امیر بزنس مین کا بیٹا تھا، جبکہ فہد ایک نارمل گھرانے سے تھا۔ فہد اور سیف دونوں بہت ذہین تھے اور اسکالرشپ پر پڑھتے تھے۔ ارمینا اور پروین سیٹوں کے ٹیوب ویل پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ کپڑے دھو رہی تھیں جب سیٹھ ہاشم الوینا کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اوہ، ورکنگ وومن، الوینا نے مستانہ ہنسی سے کہا۔ ارمینا کو یاد آیا سیف الوینا سے چڑھتا ہے، اس لیے اس نے بھی منہ پھیر لیا۔ ہائی ایم الوینا، سیف کی دوست ہوں۔ الوینا نے مسکرا کے ہاتھ ارمینا کی طرف بڑھایا۔ سیٹھ ہاشم گہری نظروں سے ارمینا کو دیکھنے لگا، جو کشش اس میں بھی تھی۔ وہ نکسک سی تیار الوینا میں بھی نہیں تھی۔ الوینا بہت پھیکی تھی اس کے سامنے۔ ارمینا نے تنفس سے سر جھٹکا۔ میرا سیف کڑیاں نال یاریاں نہیں لاندہ میڈم۔ ارمینا نے آہستہ کہا اور کپڑے والی بالٹی اٹھا کے چل دی۔ سیٹھ ہاشم کا قہقہ بلند ہوا۔ آئی ول کل ہر۔ الوینا سیٹھ ہاشم کی طرف دیکھ کر ڈری۔ اس کی آواز دور تک گونجی۔ اس چٹنی کا حسن اور عقل کمال ہے۔ سیٹھ ہاشم کی نظر پٹکنڈی پر قدم جماتی ارمینا پر تھی۔ جٹ اور جٹنی نے ناک میں دم کر رکھا ہے میرے۔ الوینا تبیر کے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گی؟ تبیر، الوینا کی فرینڈ بولی۔ میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرا الوینا خان کا ہاتھ، بلڈی شٹ۔ الوینا نے ہاتھ کا پنچ بنا کے دوسرے ہاتھ پر مارا۔ وہ غصے سے بھنکا رہی تھی۔ کون؟ تبیر ناسمجھی سے بولی۔
سیف کی منگیتر ارمینا الوینا کے لہجے میں حسد تھا، نفرت کی آنچ تھی۔ سیف تو سیف، اس کی اکھڑ دیکھو، الوینا کو بھول ہی نہیں رہی تھی اتنی انسلٹ۔ اچھا چھوڑو، شاپنگ پر چلتے ہیں، تعبیر نے مشورہ دیا۔ نہیں، الوینا ریڈنگ چیئر پر گری اور آنکھیں بند کیے سوچنے لگی۔ تم زیادہ اسٹریس لے رہی ہو الوینا، سیف نے تمہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو اس کے لیے؟ تعبیر بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ صرف میرا ہے سیف، جٹ کو میرا ہونا ہی ہوگا۔ الوینا خان کچھ چاہے اور اسے نہ ملے، امپاسبل۔ اس کے لہجے میں ضد تھی، جنون تھا، غرور تھا۔ الوینا پاگل مت بنو، وہ عام سا لڑکا ہے، وہ بھی مڈل کلاس، تم رضوان انصاری جیسا انسان ڈیزرو کرتی ہو۔ تعبیر نے ینگ اینڈ ہینڈسم بزنس ٹائکون کا نام لیا۔ نو، آئی وانٹ سیف۔ الوینا ضدی لہجے میں بولی۔ وہ بیگ اٹھائے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ تعبیر نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ سیٹھ ہاشم کی توجہ الوینا سے ہٹنے لگی۔ اب اس کی سوچوں کا محور ارمینا تھی۔ اس کے دل اکثر خواہش کرتا ارمینا کے دیدار کی، اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گاؤں کا راؤنڈ لگانے نکل جاتا۔ گاؤں کے لوگ اپنے مسئلے بتاتے، وہ چپ چاپ سنتا، جبکہ ارمینا کا دیدار ملتا تو واپس آ جاتا۔ سب کی نظروں میں اس کا امیج اچھا بنتا جا رہا تھا کہ سیٹھ ہاشم گاؤں والوں کی فکر کرتا ہے۔ کچھ وہ باغ میں پہنچ جاتا، جہاں اکثر ارمینا آم کے گھنے پیڑ کے نیچے پائی جاتی تھی۔ جب قسمت ساتھ دے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ارمینا نے سیٹھ ہاشم کا رخ ارمینا کی طرف کروایا، غلط ارادوں سے، پر قسمت نے محبت ڈال دی سیٹھ ہاشم کے دل میں مینا کے لیے۔ کبھی کبھی ہزاروں محبتیں میسر ہوتی ہیں، لیکن وہ سکون نہیں دے ہوتی جو من چاہی محبت دیتی ہے، منوں کی من چاہی محبت۔ سیف تھا اس کا سونا جٹ۔ یار سیف، ہمیں بھی گاؤں لے کر چل اس بار، فیران نے کہا تو فہد نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیوں، وجہ؟ سیف نے آئی برو کھچائے۔ ایسے ہی یار، دل چاہا ہے یہ ویکینڈ آؤٹ آف سٹی گزارنے کو۔ فرحان نے جمائیاں لیتے ہوئے کہا۔ تم پھر اپنی منحوسیت پھیلانے لگ گئے ہو۔ سیف اس کی جمائیاں لینے سے چڑھتا تھا۔ تم بتاؤ گے، لے جاؤ گے نا؟ فرحان نے اس کی بات اگنور کر دی۔ دیکھوں گا، سیف نے ٹال دیا۔ میں پیکنگ کر لی ہے، جب جانا ہو بتا دینا، فرحان نے کہا تو سیف نے گھور کے دیکھا۔ ایسے نہ، مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا۔ فرحان نے گانا گایا تو سیف کو ہنسی نکل گئی۔ فرحان تھا ہی ایسا، دولت کا غرور تھا اس پر دل کا صاف تھا وہ۔ میری بھی بہت خواہش ہے، لے چلو نا یار، فہد نے التجا کی۔ اوکے ٹھیک ہے، اس ویکینڈ چلیں گے، سیف نے ہار مان لی۔ دونوں مسکرا دیے۔ سیٹھ ہاشم نے حویلی میں محفل میلاد رکھ دیا اور گاؤں کے ہر گھر کو بلایا۔ حویلی کے لان کے وسط میں رکھی چیئرز پر بیٹھا وہ منتظر تھا، اس کی نظریں بس ایک چہرے کے انتظار میں دروازے پر ٹکی تھی۔ حویلی کو سجایا گیا، زنان خانے میں عورتیں اور مردان خانے میں مردوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ الوینا کی گاڑی آ کے پورچ میں رکی تو سیٹھ ہاشم کا موڈ بگڑ گیا۔ وہ سیدھا لان میں چلی آئی، واٹس اپ مسکرائی، ڈانسنگ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کے بولا۔ تب ہی اس کی نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہے، الوینا پر پڑی۔ فل کالے سوٹ میں گوری چٹی رات میں چمکتے چاند کی مانند لگ رہی تھی۔ سیٹھ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ الوینا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ڈٹ گئی، کالا رنگ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ غصے کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ سیٹھ ہاشم کو پارکھتی سے الوینا کو دیکھتا پا کر الوینا مسکرا دی۔ چٹی پسند آ گئی شیخ ہاشم؟ الوینا ریلیکس ہو گئی۔ سیٹھ ہاشم نے ایک نظر الوینا پر ڈالی۔ پسند بہت پیچھے ہے الوینا خان، چٹی میری رگوں میں دوڑنے لگی ہے محبت بن کے، سیٹھ ہاشم دیوانگی سے بولا۔ نظریں اب بھی زنان خانے کے دروازے پر ٹکی تھی۔ مطلب؟ الوینا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہی جو تم سمجھی، سیٹھ ہاشم لاپرواہی سے کہتا دوبارہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ محبوب کا دیدار ایسا نشہ ہے جو بار بار کرنے کو جی چاہتا ہے، ہر بار دیکھنے سے تشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے۔ تم شادی کرو گے اس 2 ٹکے کی چٹی سے؟ الوینا تلمتما کے کھڑی تھی، زبان سنبھال کے۔ الوینا خان، سیٹھ ہاشم پنکارا، آج کے بعد یہاں مت آنا، تم جیسے کھلونے بہت دیکھے ہیں، خبردار جو ایک بھی لفظ غلط منہ سے نکالا الوینا کے لیے۔ سیٹھ ہاشم نے انگلی اٹھا کے وارن کیا، گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ شیخ ہاشم نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا اور لان سے نکل مردان خانے کی طرف بڑھا۔ الوینا تمتماتی دندناتی وہاں سے نکل گئی۔ واؤ، بہت خوبصورت گاؤں ہے، فرحان شائستہ انداز میں بولا۔ سیف مسکرایا۔ فرحان ڈرائیونگ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ کمنٹس کر رہا تھا گاؤں کی خوبصورتی پر۔
یہاں سے رائٹ لو، سیف نے کہا۔ وہ سامنے گھر ہے، گھر کے سامنے رک کے وہ گاڑی سے اترے۔ آؤ۔ سیف اپنا بیگ اٹھائے، آگے بڑھا اور لکڑی کا دروازہ کھول دیا۔ فرحان و فہد نے ارد کی نظر دوڑائی۔ پورا گھر کچا تھا، سامنے دو کم کچھ مکان کچا، صحن اور صحن کے بیچوں بیچ بیری کا بہت بڑا درخت جو اطراف سے جھک کے زمین سے لگا ہوا تھا۔ درخت کے نیچے 3 چارپائیاں بچھی تھیں، ہر طرف دیوار کے ساتھ چولہا تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ چولہا تھا اور دروازے کے دائیں طرف اندر داخل ہوتے ہی غسل خانہ اور 2 قدم آگے چل کے نلکا لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ سیف کی پیروی میں اس کے والدین کے پاس آئے، سب سے مل کر بیٹھے۔ جب پروین نے ٹھنڈی ٹھار لسی سے ان کی توجہ کی، فرحان کی خوشی اتنی تھی، اتنا خالص، ماحول روم تک سکون اتر گیا تھا اس کے اندر۔ سلام تایا، منو سیدھی اندر آ گئی۔ سیف کو بیٹھا دیکھ اس کی باتیں کھل گئی۔ سیفو تو کب آیا؟ وہ خوشی سے اچھلی۔ بس ابھی ابھی۔ سیف گھبرا گیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ مینا یہ پر فرحان یا فہد کی نظر پڑے۔ تایا، ابا بلا رہے ہیں۔ منو سیف کی چاپی پر بیٹھ گئی۔ چلو میں بھی مل لیتا ہوں چاچا سے۔ وہ منو کو لیے باہر سے نکلا۔ فرحان کی نظر مینا پر ٹھہر سی گئی، جبکہ مینا نے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ کیسی ہے میری جٹی؟ سیف اس کے گھر جانے کی بجائے گلی سے ہوتا ہوا اسے پیچھے طرف بنے کھیت میں لے آیا۔ شہتوت کے درخت کے نیچے منو کا جھولا تھا۔ یہ جھولا بھی سیف نے ہی بنا کے دیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں جج صاحب، منو شرما کے بولی۔ مجھے یاد کیا۔ وہ پٹکنڈی پر بیٹھ گیا تو منو بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نا، میں کیوں یاد کراں تینوں؟ منو کھوڑ بھی بہت کم ہے۔ منو سرسوں کا پھول توڑ کے سلنے لگی۔ اچھا جی، پر منو بہت یاد آئی تیری مینا۔ سیف محبت سے چوٹ لہجے میں بولا۔ مینا نے سر جھکا لیا۔ تجھے کتنی بار منع کیا ہے؟ مینا کالا جوڑا اپنا پہنا کر سیف اس کے سیاہ جوڑے پر نظر پڑی تو بولا، کیوں حویلی گئی تھی تو پہن لیا۔ منو کی اردو کافی اچھی ہو گئی تھی۔ خیریت؟ حویلی کیوں؟ سیف کو کچھ کھٹکا۔ میلاد کی محفل رکھی تھی، سیٹھ ہاشم نے مجھے خاص بلا کے گیا تھا، منو خوشی سے بولی۔ سیف کا دل ڈوب کے ابھرا۔ وہ سیٹھ ہاشم کی فطرت کو جانتا تھا۔ آج کے بعد نہیں جانا حویلی تو نے۔ کوئی لکھ لے پلے منو، سیف نے پیار سے سمجھایا۔ کیوں؟ مینا کو حیرت ہوئی۔ تو نہیں جانتی سیٹھ ہاشم خبیث انسان ہے، تجھ پر نظر پڑ گئی تو بس تو نہیں جائے گی اب حویلی؟ سیف کو سمجھ نہ آئی، اسے کیسے سمجھ آئے؟ ہاں، دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے بہت، منو نے غصے سے کہا۔ 10 قدم دور ہی رہنا اس سے، سیف نے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، منو نے اس بات میں سہلایا۔ سیف کو اس کی عادت بہت پسند تھی، وہ بنا بحث کے مان جاتی تھی۔ سیف نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ مینا شرما کے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ او دی گریٹ رومیو! فرحان کی آواز پر سیف کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیف ڈرا۔ تمہاری جی ایف دیکھنے آیا تھا، فرحان مزے سے بولتا آگے بڑھ گیا۔ شٹ اپ، شی از مائی وائف۔ سیف ڈرا اور مینا کے آگے آ گیا۔ واٹ، آر یو میرڈ؟ فرحان کا منہ کھل گیا۔ گو ناؤ پلیز، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی سین ہیئر ان فرنٹ آف مائی وائف پلیز، آئی ول ٹیل یو ایوری تھنگ، سیف نے نرم لہجے میں کہا۔ اوکے ریلیکس، وی ول گو ناؤ، لیٹس گو۔ فہد فرحان کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ سیف نے لمبی سانس خارج کی اور مینا کی طرف مڑا۔ میں جتنے دن یہاں ہوں ہمارے گھر مت آنا، میرے دوست آئے ہوئے ہیں ساتھ۔ سیف نے مینا کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے، مینا نے گردن ہلائی۔ چلو اب شام کو باغ میں آ جانا۔ سیف نے اسے بازو سے گھیرے میں لیا اور کھیت سے نکل گئے۔ دونوں سڑک پر آ گئے۔ سیف اوور ریئیکٹ کر رہا تھا، فرحان ناراض لگ رہا تھا۔ تم نے بھی تو اس کی وائف کو جی ایف بول دیا، فہد نے کہا۔ میں جا رہا ہوں، تم نے آنا ہے تو آ جاؤ، فرحان گاڑی کے پاس جا کے بولا۔ پاگل مت بنو، سیف کیا سوچے گا؟ فہد نے گھر کا آئی ڈونٹ کیئر واٹ ہی تھنک، فرحان غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سیف اور مینا گلی میں آئے تو فرحان گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ تم جاؤ مینا، سیف نے اسے بھیج دیا اور خود گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا۔ فرحان نے ناچار گاڑی روک دی تو وہ چلتا ہوا اس کی سائیڈ آ گیا۔ سوری، سیف نے ہاتھ جیبوں میں گھسا کے نظریں فرحان کے خفا چہرے پر ٹکا دیں۔ آئی ایم ویری پوسیسو فار مائی وائف، میں اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر پاتا، سیف نے اعتراف کیا۔ وی آر یور فرینڈز، فرحان خفا خفا سا بولا۔ سیف ہلکے سے مسکرایا۔ تم اپنی بیوی کو سب کے سامنے لے آؤ گے کیا؟ بھلے ہم تمہارے فرینڈ ہوں، تم جب بھی ایسا نہیں کرو گے کسی کی نظر پڑے تمہاری عزت پر، کم از کم غیرت مند مرد کبھی نہیں چاہے گا تمہارا، پتہ نہیں، سیف نے آخر میں شرارت سے کہا۔
واٹ ڈو یو مین سالے، میں تجھے بغیر دکھتا ہوں؟ فرحان گاڑی سے نکل کر اس پر جھپکا۔ سیف کا کہکا بلند ہوا۔ فہد مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور دونوں کو پکڑ کے گلے لگایا۔ چلو کھانا کھائیں۔ سیف اپنے لیے گھر آ گیا۔ شام ہوتے ہی مینا پارک میں پہنچ گئی۔ سیف پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ بہت دیر لگا دی مینا۔ سیف اٹھتے ہوئے بولا، اماں آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اورنج شلوار قمیض میں ہم رنگ خصہ پہنے، ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی کیے، موٹی موٹی آنکھوں میں کاجل کی گہری دھار کھینچے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالیاں کہاں ہیں تیری؟ سیف اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے بولا، گم گئی۔ مینا اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، اچھا چل آنکھیں بند کر پھر، سیف نے کہا اور گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جیب سے اس ایک خوبصورت چین نکالی اور مینا کی لمبی سراہی دار گردن میں پہنا دی۔ چین کے لاکٹ میں خوبصورت دل بنا ہوا تھا۔ کان میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنا دیے۔ جیب سے چھوٹا سا شیشہ نکال اس کے سامنے کیا، چل اب کھول دے آنکھیں۔ سیف اس کے بالکل پیچھے بیٹھا تھا۔ ہائے ربا سیفو، کنی سونی لگدی آمنہ، مینوں اپنے مخصوص لبو لہجے میں بولی۔ سیف نے اس کے سر سے ہلکے سے اپنا سر ٹکایا، اس کے بالوں پر لب رکھ دیے اور اس کے برابر آ بیٹھا۔ سیفو، مینا نے اس کی طرف دیکھا۔ الوینا خان آئی تھی، کہتی سیف کی دوست ہوں۔ مینا کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ میری کوئی دوست نہیں ہے وہ، میری دوست بس میری چٹنی ہے، میری جان ہے تجھ میں منو، سوچنا بھی مت کبھی سیفو تجھے چھوڑے گا۔ تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تیرا جٹ صرف تیرا ہے، اپنی منو کا، سیف نے مدھم لہجے میں کہا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہاں پیلس بنے تو انتہائی شاندار بن سکتا ہے۔ سیف فرحان گھر کی پچھلی سائڈ پر کھڑا جگہ دیکھ کر بولا۔ سیف نے فقط اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ چلنے لگا۔ آئیڈیا پسند نہ آیا تجھے؟ فرحان بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ جانتے ہو تمہارے پیلس میں سب کچھ ہے، لیکن جو ہمارے ان گراؤنڈوں میں ہے نا، اس کے لیے ترستے ہو تم لوگ۔ وہ رکا۔ اسے سکون کہتے ہیں۔ ہمارے مٹی کے ان گھروں میں بہت سکون ہے۔ ہمیں کبھی محلوں کی خواہش نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اسی پر قناعت کرتے ہیں جو ہمیں ملتا ہے۔ وہ سانس لینے کو ٹھہرا۔ جن محلوں کی تم بات کرتے ہو وہ خلوص و محبت سے خالی محض اینٹوں کے بنے مکان ہیں۔ ان گھروں میں تمہیں سب خالص ملے گا، خالص بے لوث محبت، پیار، رشتوں کا مان، سب کچھ۔ وہ نرم لہجے میں بولتا چلا گیا۔ عمریں بہت گئیں میرے بڑوں کی یہاں، میں 4 جماعتیں پڑھ کے سب تہس نہس کر دوں۔ سیف اس کے کندھے پہ بازو پھیلائے اسے ساتھ لیے چلنے لگا۔ روایات کی پاسداری بھی کرنی پڑتی ہے میرے یار، وہ مجھے عشق ہے اپنے کچے مٹی کے گھروں سے، یہ مجھے میری اوقات یاد دلائے رکھتے ہیں کہ میں اسی کا بنا ہوں اور لوگ کے اسی میں جانا ہے۔ وہ محبت سے بولا۔ فرحان شرمندہ سا ہو گیا، جبکہ فہد کھل کے مسکرایا۔ سن ایک بات بتاؤں؟ فرحان چلتے چلتے رک گیا تو سیف اور فہد بھی رک کر متوجہ ہوئے۔ تیری شادی کب ہوئی اور بھابی ادھر کیوں نہیں رہتی؟ سیف جس سوال سے بچنا چاہ رہا تھا فرحان نے وہی کر دیا۔ شادی نہیں ہوئی، جسٹ نکاح، وہ بھی بچپن میں، وہ بول کے چلنے لگا۔ بھابی تو بڑی، فرحان جملہ مکمل کرتا سیف نے مڑ کے سخت نظروں سے دیکھا تو اس کی زبان کو بریک لگی۔ ناٹ اگین فرحان، فہد نے گھڑکا تو وہ اوکے اوکے کرتا چل پڑا۔ امرودوں مالٹوں سے لدے باغ کے بیچوں بیچ بنی کچی سڑک پر ارمینا چلتی جا رہی تھی۔ کناروں پر لمبے لمبے درختوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ارمینا اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی گئی اور سیف کا انتظار کرنے لگی۔ السلام علیکم، مردانہ آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ سامنے سیٹھ ہاشم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وعلیکم السلام سیٹھ، ارمینا نے تردد کیا۔ کیسی ہو ارمینا؟ سیٹھ ہاشم گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ گلابی سوٹ میں گلابی رنگت دمک رہی تھی۔ ٹھیک ہوں سیٹھ، وہ گھبرا رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ارمینا، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پٹکھٹی سے آتے سیف کے کانوں میں سیٹھ ہاشم کی آواز پڑی۔ اشتعال کی ایک لہر دوڑی اس میں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری مینا کے اور دیکھنے کی؟ سیف نے شیخ ہاشم کو گریبان سے پکڑ لیا۔ شیخ ہاشم گھبرا گیا۔ اچانک افتتاح پر آنچ کے بعد مینا کے آس پاس بھی دکھا تو جان سے مار دوں گا۔ سیف نے جھٹکے سے چھوڑ دیا اور ارمینا کو بازو سے پکڑ کر لے گیا۔ شیخ ہاشم نے نفرت بھری نگاہ ڈالی سیف کی پشت پر، دل میں شرارے پھوٹنے لگے۔ سیف ارمینا کے لیے باغ سے نکل کچی سڑک پر آیا تو سامنے سے فرحان اور فہد آ رہے تھے۔ سلام بھابی، فہد نے عزت سے کہا تو مینا نے سر ہلا کے جواب دیا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کہیں نہیں، گھر جا رہا ہوں، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ سیف سپاٹ سا بولا۔ ہیلو ایوری ون، الوینا خان کی آواز پر وہ سب مڑ کے حیرت سے مڑے۔ یس، فرحان نے شوخی سے کہا۔ سیف، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ سیٹھ۔ الوینا فرحان کو نظر انداز کرتی ڈائریکٹ سیف سے مخاطب ہوئی۔ مینا اب گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
سیف نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ارمینا سر ہلاتی چلی گئی جبکہ ارمینا کو سیف کی ارمینا کے لیے محبت بہت بری لگی۔ اب بولو، سیٹھ ارمینا کو پسند کرتا ہے اور کچھ؟ سیف نارمل سا ہوا۔ ارمینا کو حیرت نے آ گھیرا۔ تم میری بیوی کو کیوں پریشان کرتی ہو آ کے؟ اس کے لیے سوری۔ ارمینا شرمندہ ہوئی۔ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، سیف نے کہا۔ آئی لو یو سو مچ سیف، ارمینا بنا فرحان اور فہد کی پرواہ کیے بولی۔ بٹ آئی کانٹ، مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ لو از مائی وائف ارمینا۔ سیف اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ ارمینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دیکھو ارمینا، یہ سب آپ کا پاگل پن ہے۔ آپ کا ہائی اسٹینڈرڈ سے بلانگ کرتی ہیں تو آپ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہی چلیں، پلیز ہماری لائف خراب مت کریں۔ سیف بولا تو ارمینا غصہ ضبط کرتی نکل گئی۔ بہت ڈھیٹ نکلی ارمینا۔ فرحان تنفر سے بولا۔ تمہاری ارمینا ڈارلنگ۔ فہد ہنستے ہوئے بولا۔ بکو مت، میں مذاق کرتا تھا بس۔ وہ تینوں باتیں کرتے گھر کی طرف چلنے لگے۔ ابا جان، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سیف مؤدب سا بولتا ان کے ساتھ چاپڑی پر بیٹھ گیا۔ ہاں بول پتر، میں چاہتا ہوں اب شادی ہو جائے۔ ارمینا محفوظ نہیں ہے، پر انی جلدی ہو یا کہ پتر کھول کے دس۔ سیٹھ ہاشم مینا کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ویسی کوئی حرکت نہ کر دیں، میں ارمینا کو لے کر بہت پریشان ہوں ابا۔ میں کرداں تیرے چاچے نال گل، تو پریشان نہ ہو میرے شیر۔ وہ مسکراتی تو سیف نے مسکرا کے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ہیلو ارمینا خان، میں سیٹھ ہاشم ہوں۔ سیٹھ ہاشم نے کال کی۔ مجھے ایک ڈیل کرنی ہے، تیرا فائدہ ہے اس میں، تجھے سیف مل جائے گا، مجھے ارمینا۔ کل گاؤں آ جانا، باقی بات پھر کریں گے، اللہ حافظ۔ سیف کے ابا نے اس کے والد سے بات کی اور ساری حقیقت اس کے گوشت گزار دی اور شادی کی درخواست کی۔ انہوں نے بلا جھجک مان لی اور اگلے دن شام کو نکاح اور رخصتی رکھ دی۔ سیف نے ساری بات مناسب الفاظ میں فہد اور فرحان کو بتائی اور مدد کی اپیل کی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو سیف، ہم جان نکال دیں گے۔ سیٹھ کی اس نے دیکھا بھی تو اس طرف فرحان جذباتی ہو گیا۔ تمہیں ہم سے مدد کی درخواست کی ضرورت نہیں ہے، وقت آنے پر جان بھی دیں گے یار، فرحان بولا تو سیف نے اسے گلے لگا لیا۔ شکریہ دوستو، کل شام تک رخصتی ہے، تب تک سیٹھ پر نظر رکھنا، وہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کر دے، بے فکر ہو جاؤ تم۔ فہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ کیا کرنا ہے سیٹھ؟ ارمینا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے بولی۔ پلان ہے میرے پاس، آج اس کی شادی ہے۔ سیٹھ ہاشم نے سارا پلان ارمینا کی گوشت گزار کیا۔ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا سیٹھ، کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ سیٹھ ہاشم کی بات پر وہ مسکرائی۔ ارمینا خان کچی گوٹیاں نہیں کھیلتی، سیٹھ آبرو اٹھا کے غرور سے بولی۔ سرخ بھاری لہنگے میں ارمینا آسمان سے اتری پھوٹ لگ رہی تھی۔ سیف سفید شلوار قمیض میں ملبوس بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سیف اور ارمینا کا نکاح ہو گیا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے جب پولیس وین آ کے رکی۔ ہم سیف جٹ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ کیوں، کیا ہے سیف نے؟ کیا کیا ہے سیف نے فہد آگے بڑھ کر پولیس افسر سے مخاطب ہوا۔ انہوں نے ارمینا خان کو پریشان کیا ان کے گھر جا کے۔ ارمینا میری گرل فرینڈ ہے افسر، اور میں آتا جاتا رہتا ہوں ان کے گھر، فرحان نے کہا۔ پر ارمینا خان نے سیف کا نام لیا ہے، ہمارا تھوڑا جھگڑا ہوا ہے اس وجہ سے۔ چلیں آئیں، میں آپ کی یہ غلط فہمی بھی نکال دوں۔ فرحان نے پیچھے مڑ کر بہت اور سیف کو دیکھا اور پولیس کے ساتھ چل دیا۔ سیف، جتنی جلدی ہو سکے رخصتی کرواؤ سیٹھ اور ارمینا کوئی اور چال بھی چل سکتے ہیں۔ فہد کے کہنے پر سیف نے اپنے والد سے بات کی اور رخصتی کا کہا۔ اور تھوڑی دیر میں رخصتی ہو گئی۔ ارمینا اس کی زندگی اس کی محرم بن کے اس کے زندگی میں شامل ہو گئی۔ کیا ارمینا، ہماری اتنی سی لڑائی کو تم پولیس تک لے گئی اور میرے فرینڈز کا نام لے دیا؟ فرحان نے یونی میں جا کر ارمینا سے کہا۔ پولیس بھی ساتھ تھی۔ ارمینا ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ آؤ میرے ساتھ، فرحان اسے ساتھ پر لے گیا۔ واٹس پرابلم ود یو ارمینا خان، چاہتی کیا ہو تم سیف سے؟ ہاں، اس کی شادی ہو گئی سو پلیز اپنی الٹی سیدھی حرکتیں بند کرو، فرحان غصے سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ پولیس کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اچھا، کنگز ارمینا خان، ان کی رخصتی ہو گئی ہے، تم سے ایک کام نہیں ہو پایا۔ ان کا دوست بیچ میں کود پڑا اور نہ وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک بات بتاؤ ارمینا خان، جٹ تمہاری محبت ہے یا ضد محبت؟ ہوں، میں بس اسے نیچے دکھانا چاہتی ہوں، جو غرور بھرا ہے اس میں وہ توڑنا چاہتی ہوں، میں بس اسے گڑگڑاتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ پر ارمینا میری محبت ہے، میں اسے سیف کے چنگل سے چھڑا کے رہوں گا، اسے راستے سے ہٹانا ہی کیوں نہ پڑے۔ وہ سیف کے چنگل میں نہیں ہے سیٹھ، اس کے نکاح میں ہے۔ نکاح میں تو کیا ہوا، نکاح قائم رہنے کے لیے دولہے کا زندہ ہونا ضروری ہے نا، دولہا نہ رہے تو نکاح کہاں رہتا ہے؟ ارمینا خان، مطلب تم سیف کو جینیس ارمینا خان، ارمینا کو اس کی بہنیں سیف کے کمرے میں رکھے گئے، ارمینا کے بیڈ پر بٹھا گئی، پورے کمرے کو سفیدی کی گئی تھی، بالوں کو چھت پر بھی سفیدی ہوئی تھی، سامنے کی خالی دیوار پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، اوپر روشن دان میں سے باہر کی روشنی چمچم آ رہی تھی۔ بیڈ کے دائیں طرف سنگار میز اور اس کے ساتھ
برتن والی الماری رکھی ہوئی تھی کمرے کے دروازے کے دونوں پلوں چڑچڑاتے تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سیف دروازے کے وسط میں بنی کنڈی دروازے کے دوسرے پلے میں بنے ہک میں لگا رہا تھا۔ امینا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر سیف دھیرے سے مسکرایا تو امینا بھی مسکرا دی۔ دلہنیں سر جھکا کے بیٹھتی ہیں۔ سیف اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیونکہ تو مجھے نہیں پتہ، لگتا ہے شرما ہی ہوتی ہیں وہ دولہے سے۔ سیف، میں نے تیزی سے مسکرایا، پر مجھے کوئی شرم نہیں شرم آ رہی تم سے سیفو، تو میں ایویں سر جھکا کے بیٹھوں۔ امینا اپنا لہنگا اٹھاتی پیچھے سڑک کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ ہاں سیف کا کہکا بلند ہوا، امینا تم سچ میں بہت بولی ہو۔ سیف سر امینا کی گود میں رکھ کے لیٹ گیا اور اس کے خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو قسم سے، دل کرتا ہے بس دیکھتا جاؤں اور بس دیکھتا جاؤں۔ وہ اس کے من موہنے چہرے پر نظر ٹکائے بے خودی اور محبت سے چور لہجے میں بولا۔ امینا اس کی بات پر ہنسی تو سیف دیوانہ سا ہو گیا۔ سرخ لپسٹک لگے ہونٹ بس جب ہنسی میں کھلے تو اس کے حسن جیسے دمک اٹھا تھا۔ سیفو، تم نہ بہت جھلے ہو قسم سے، سکینہ آپا کہتی ہے جیسے میں تیری جھلی ہوں، تو میرا جھلا ہے نا، جو مرضی سمجھ لو میری جان۔ سیفو دیوانہ ہے تمہارا، تمہارے حسن کا اسیر ہے تمہاری زلفوں کا، پاگل ہے تمہارے کھلکھلاٹوں کے پیچھے۔ سیف اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اتنے مشکل لفظ نہ بولا کر سیفو، میرے دماغ سے 4 فٹ اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ اور امینا منہ بنا کے بولی، سمجھ جاؤ گی ایک دن سب، میں ہوں نا آپ کے ساتھ میری جان۔ سیف نے اپنا سر امینا کے سر سے ٹکایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے بہت سیفو، امینا نے جمائی لیتے کہا۔ آؤ پھر سکون کی نیند سوئیں نا۔ اچانک سیف نے تکیہ سیدھا کر کے رکھا، امینا کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ تھک جائے گا آپ کا بازو سیف، امینا کہانی کے بل اٹھی۔ کچھ نہیں ہوگا یار، لیٹ جاؤ، آپ کا جسم اتنا نازک بھی نہیں ہے۔ سیف نے دوبارہ اسے بلایا، بازو پر لٹا لیا۔ محبت کی دیوانی مسکرائی تھی دونوں کو دیکھ کر۔ سیف نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر نصب کی اور لیٹ گیا۔ اگلے دن ولیمے کا دن تھا۔ گھروں کے بیچ خالی پلاٹ میں ٹینٹ لگائے گئے تھے، مردوں کے الگ، عورتوں کے الگ۔ عورتوں والی سائڈ ایک طرف اسٹیج بنا تھا جس پر پریوں کا حسن رکھنے والی جٹنی پوری شان سے برجمان تھی۔ سیف اسے پارلر سے تیار کروا کے لایا تھا۔ کچھ اس کا حسن روشنا تھا، کچھ بیوٹیشین کی کارکردگی، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی کم داغ فراق جو سیف اس کے لیے لایا تھا، اس پر بہت جچ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ رواج کے مطابق کھانا کھاتے اور مبارکباد کے پیسے دلہن کو دیتے، ڈھیروں دعائیں دیتے اور چلے جاتے۔ اللہ اللہ کر کے 3 بجے ولیمے کی رسم اپنے اختتام کو پہنچی اور وہ سیف کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ السلام علیکم بھابھی، فرحان و فہد نے بیک وقت کہا۔ وعلیکم السلام بھائی، امینا مسکرا کے بولی۔ آئے آپ کو گھر تک چھوڑ دیں؟ فرحان سیف کو نظر انداز کرتے امینا سے مخاطب ہوا۔ تم جاؤ، ہم باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ سیف نے ہری جھنڈی دکھائی اور امینا کو لیے آگے بڑھ گیا۔ فرحان کا کہکا بلند ہوا، جہاں نکال رہی ہو یار آج۔ سیف باغ کی بجائے گاؤں کے پچھواڑے میں بنی کچی سڑک پر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ امینا کا پھر کہکا گونجا، وہ محبت پاش نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ نظر لگانی ہے مجھے، لگ ہی اتنی پیاری رہی ہو یار، میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی آپ سے، تو آپ کون سا کم لگ رہے ہیں سیفو۔ امینا کے طنز مخاطب سے سیف کھل اٹھا تھا۔ باتیں کرتے دونوں گھوم کے گھر واپس آ گئے۔ سیٹھ ہاشم نے سیف اور امینا کے بےہودہ پوسٹر لگوائے اور پورے گاؤں میں راتوں رات لگوا دیے۔ صبح سب لوگ جٹوں کے گھر کے باہر کھڑے پوسٹر کی بابت پوچھ رہے تھے۔ یہ سیف کے ساتھ کون سی کڑی ہے؟ سیفو نے تو منو کی زندگی برباد کر دی۔ سیفو تو شہر میں یاریاں لگائی ہوئی ہے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے جبکہ سیف بے خبر سو رہا تھا۔ منو پتر سیفو کتھے وے؟ منو بیٹا سیفو کہاں ہے؟ منو کے والد نے اندر آتے پوچھا۔ منو، وہ تو سو رہا ہے ابا، اسے اٹھا ذرا۔ اچھا ابا جی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سیفو اور امینا اس کے بالوں میں انگلیاں بلانے لگی۔ اٹھ نا ابا آئے ہیں، بھائی بلا رہے ہیں تجھے۔ امینا تھوڑی اس کے سینے پر رکھ کے لاڈ سے بولی۔ کیوں ابا نے صبح صبح کیا کہنا ہے؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولا۔ اللہ جانے کیا کہنا ہے۔ سیف اٹھ کے بیٹھ گیا اور امینا کی پیشانی چومی۔ چل دیکھتے ہیں ابا کیا کہتے ہیں۔ وہ ہاتھ سے قمیض کی سلوٹیں درست کرتا باہر نکلا۔ امینا بھی اس کے پیچھے نکلی۔ سناؤ ابا جی، یہ کیا کہنا تھا؟ مجھے بلا لیتے۔ وہ دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چل میرے ساتھ۔ وہ باہر کی طرف بڑھے تو وہ بھی ان کی تلقین میں قدم بڑھا گیا۔
یہ کڑی کون ہے؟ اس کا اشارہ پوسٹر کی طرف تھا۔ سیف نے حیرت سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر دیوار پر پوسٹر لگے تھے۔ اشتہار کی ایک لہر دوڑی اس میں۔ سیف نے الوینا کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو الوینا خان، یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کیا کیا؟ الوینا نے کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ گاؤں میں تم نے میرے اور اپنے پوسٹر لگوائے ہیں؟ ایسی گھٹیا حرکت تم ہی کر سکتی ہو۔ سیف ڈرا۔ واٹ آر یو ان یور مائنڈ سیف؟ میں کیوں ایسا کروں گی؟ اینڈ اپنی پکس کیوں؟ یہ سب سیٹھ ہاشم کا پلان ہے، الوینا نے کہا۔ سیف نے کال کاٹ دی۔ یہ سیٹھ ہاشم نے لگوائی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ابا جی میں بات کرتا ہوں سیٹھ ہاشم سے، سیف بولا۔ یہ سب نے کس نے کیا؟ سیف، فہد اور فرحان شیر کی آواز سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ چلو میرے ساتھ۔ سیٹھ ہاشم کا دماغ ٹھکانے لگا۔ آئے۔ سیف موبائل جیب میں ڈالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا گلی مڑ گیا۔ فہد اور فرحان اس کی لکیر میں چل پڑے اور اس کے پیچھے گاؤں والے۔ سیٹھ ہاشم کو باہر نکالو، سیف چوکیدار پر گرجا۔ چوکیدار اندر گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ ہاشم آنکھیں ملتا باہر نکلا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سیٹھ بیزاری سے بولا۔ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں سیٹھ، تمہارے ساتھ ہے کوئی۔ فرحان آستینے چڑھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیٹھ ہاشم انجان بنا۔ سیف اور خانزادی کے پوسٹر کس بنا پر لگوائے تم نے؟ ہاں؟ فہد بھی فرحان کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ پورا گاؤں وہاں جمع ہو گیا۔ یہ میں نے نہیں، خانزادی نے ہی لگوائے ہوں گے۔ سیٹھ صاف مکر گیا۔ لو، خانزادی بھی آ گئی۔ سیٹھ، الوینا کی کار رکی اور وہ سرات سے نیچے اتری۔ واٹ از دس سیٹھ، یہ کیا بےہودگی ہے؟ الوینا شدید غصے میں تھی۔ یہ سب تمہارا پلان ہی تو تھا الوینا۔ سیٹھ سیف کے غصے سے واقف تھا، اس لیے سارا الزام الوینا پر ڈال دیا۔ بکواس بند کرو، مجھے فضول میں پھنسانے کی کوشش مت کرو۔ الوینا دھاڑی اچھلتی ہوئی سیٹھ کے سامنے آ گئی۔ زبان سنبھال کے خانزادی، تم نے ہی کہا تھا سیف کو حاصل کرنے کے لیے یہ چال چلو ہو تاکہ الوینا اسے چھوڑ دے۔ سیٹھ غصے سے بولا۔ سیٹھ، فہد اور گھر کے باقی ملازمین بھی وہیں جمع ہو گئے۔ یہ بکواس کر رہا ہے سیف، یہ تمہیں مار کر تمہاری بیوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس ساری ریکارڈنگز سیف ہیں۔ الوینا سیف کی طرف مڑی۔ الوینا کا نام سنتے ہی سیف پھپھڑے ہوئے شیر کی طرح سیٹھ ہاشم پر جھپکا۔ میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا، الوینا کی طرف دیکھا بھی تو آنکھیں نکال دوں گا۔ سیف اس کے منہ پر وار مکے برسا رہا تھا۔ الوینا صرف میری ہے سیف، بھلے تم نے اس سے شادی کر لی، پر میں اسے آپ سے کر کے رہوں گا۔ اس کے لیے مجھے تمہاری جان بھی لینی پڑی تو لے لوں گا۔ ہاشم، سیٹھ ہاشم چیخ کے بولا۔ خبردار، جو اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا۔ سیف نے سیٹھ ہاشم کو گریباں سے پکڑ کر سختی سے کہا، غصے کی شدت سے سیف کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ سیٹھ ہاشم نے سیف کو دھکا دیا اور پستول نکال کر اس پر تان لی۔ سیٹھ ہاشم، گن پیچھے کرو۔ سیٹھ وہاب گرجے۔ فرحان پھرتی سے سیف کے آگے آ گیا۔ فرحان، ہٹو، یہ کیا کر رہے ہو؟ سیف نے اس سے پرے دھکیل دیا۔ موقع کا فائدہ اٹھا لے۔ فہد سیٹھ کی طرف لپکا، پستول چھیننا چاہا، پر سیٹھ کی گرفت مضبوط تھی۔ فہد اور سیٹھ ایک دوسرے سے پستول کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرحان نے بھی فہد کا ساتھ دیا۔ الوینا کب سے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اگر الوینا میری نہیں ہو سکتی تو اسے تمہاری بھی نہیں رہنے دوں گا۔ سیٹھ ہاشم سرخ آنکھوں سے دھاڑا اور پستول کا رخ الوینا کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ 5 گولیاں الوینا کے جسم میں اتریں۔ وہ لہرا کر زمین پر گر گئی۔ سیف بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ پوری دنیا سلو موشن میں ہو گئی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ سب ہوش میں تب لوٹے جب دوبارہ فائرنگ کی آواز فضا میں گونجی۔ الوینا خان بے جان سی زمین پر گر گئی۔ اس کے سر کو چھیڑتی 4 گولیاں اس کے خون میں نہا گئیں۔ ہر طرف کوہرام برپا تھا۔ سیف دوڑتا ہوا الوینا کے پاس پہنچا، جو اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی۔ پھر کچھ ہی سیکنڈ میں اس کے بازو میں بے جان ہو گئی۔ مینا، سیف چلایا۔ الوینا اٹھو۔ وہ اسے لیے ڈسپنسری کی طرف دوڑا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو بچا لیں۔ سیف دوڑتے ہوئے گڑگڑایا، پر یہ تو مر چکی ہے۔ ڈاکٹر نے نبض ہاتھ میں پکڑ کر چیک کی۔ سیف نے گھما کے ایک لگائی۔ ڈاکٹر کے، خبردار، جو دوبارہ ایسی بات کی تو میری مینا مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ ڈاکٹر منہ پر ہاتھ رکھے تشدد سے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ سیف نے اسے دوبارہ بازوؤں میں بھرا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ دبدباتی آنکھوں سے وہ گھر پہنچا۔ الوینا کو بیڈ پر لٹا کر اس پر چادر ڈالی اور ہاتھ پاس بیٹھ کر غور سے تکنے لگا۔ سیفو پتر، یہ کیا ہو گیا؟ سیفو کی ماں روتی بلکتی اندر آئی۔ چپ، منو سو رہی ہے۔ سیف نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کے انہیں خاموش کروایا۔ اس کی ماں تشدد سے سیف کو دیکھے گئی، جو محبت سے مینا کو دیکھ رہا تھا جیسے یہ دنیا کا سب سے ضروری کام ہو۔ سیفو، وہ نہیں رہی ہمارے بیچ، مار دیا اسے سیٹھ نے۔ کہاں گیا سیٹھ میری بچی نوں؟ میرا لکھ دا
میرا لکھ نہ روئے سیٹھ وہ دوبارہ ویلا کرنے لگی۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سیف نے ماں کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ سیفو پتر ہوش کر۔ سیفو تیری مینا مر گئی ہے۔ باہر سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ غصے سے دھڑدھڑاتا باہر نکلا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سیفو تیری مینا مر گئی، کھا گئی تیری نسل میری بچی کو۔ سیفو کی ماں اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سیف نے ایک جھٹکے سے انہیں خود سے دور کیا۔ نکلو یہاں سے، میری مینا سو رہی ہے۔ وہ سب کو دھکا دینے لگا۔ سیف یہ کیا کر رہا ہے؟ فہد نے اسے پکڑا۔ فہد یہ کہتے ہیں میری مینا مر گئی ہے، جان لے لوں گا میں ان سب کی۔ وہ سو رہی ہے، میں نے خود سلایا ہے اسے بھی۔ سیف دیوانہ وار بول رہا تھا۔ سیف ہوش کرو، فرحان نے اسے پکڑ کے گلے لگایا۔ عورتیں ارمینا کو بیڈ سے چارپائی پر لٹا کر باہر لے آئیں۔ فہد اور فرحان سیف کو گھسیٹتے باہر لے گئے۔ ارمینا خان کی موت کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ سلمان خان نے سیٹھ ہاشم کو بیچ سڑک پر گولیوں سے بھون دیا۔ سیٹھ وہاب کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور گاؤں سے سیٹھوں کا نام ختم ہو گیا۔ سیف کا دماغ توازن کھو گیا۔ مجلس فتنوں زدہ سوٹ، بکھرے بال، گردن تک آتی بڑھی ہوئی داڑھی، بڑی بڑی مونچھیں جنہیں وہ ہمیشہ اوپر کی طرف موڑے رکھتا تھا، اب نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھیں۔ سینے سے ارمینا کی تصویر کا فریم لگائے وہ دنیا مافیا سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اس کا ایک ہی ٹھکانہ تھا قبرستان۔ وہ ہر وقت وہیں ہوتا، کبھی گلیوں میں اسے ڈھونڈتا، کبھی باغ میں پہنچ جاتا، کبھی اس کے جھولے پر وہ ایک بھٹکی ہوئی روح لگ رہا تھا۔ وہ گنگناتا ہوا قبرستان کی طرف جانے لگا۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں وہ اس کی قبر پر بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا۔ سو رب دی بڑا دل تے قہر کموندی اے، جد کڑے تیری چنی چیتے آندی اے۔ ہے پنجابی ہے، مجھے نہیں پڑھنی۔ تیرے گھر وہ اس کی قبر پر سر رکھ کے لیٹ گیا، جیسے وہ سامنے ہو اور وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہو۔ پاگل کتا عشق تیرا دلیاں ہلائیاں نے ہن ہوری۔ وہ گا رہا تھا اور درخت کے نیچے کھڑے فہد و فرحان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہاں پر جی ناول ختم ہوتا ہے۔ بہت اچھا ناول تھا، بس اینڈ پہ سینٹی ہو گیا ناول، بہت ہی سینٹی ہو گیا۔ تو چلیں، جو بھی ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے پڑھا تو ہے، تو آپ پلیز کائنڈلی ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں اور ناول پڑھ لیا کریں یار، مجھے تھوڑا سپورٹ ہی کر دیں۔ میرے تو کسی ویڈیو پر بھی 1000 نہیں